पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मैं किसी किस्म का नेशनलिस्ट नहीं हूँ। नेशनलिस्ट हमेशा वही होता है जो किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी दूसरी कौम के हवाले से दिल के अंदर, ज़हन के अंदर कोई ना कोई बुग़्ज़ ज़रूर रखता है। नेशनलिज़्म की दरहकीकत डेफ़िनेशन ये होती है कि वो अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, वो अपनी शनाख्त ही इस तरह से पैदा करते हैं कि हम वो नहीं हैं, हम उनकी मुखालफत में हैं। पाकिस्तानी नेशनलिज़्म भारत के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ बनाया गया है और इस वक़्त का हिंदुत्व भारतीय नेशनलिज़्म जो है, वो भी आप देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने अपने आप को खड़ा कर लिया है। मगर पाकिस्तान के अंदर नेशनलिस्टों के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि अगरचे उनकी कई सारी डिमांड्स ऐसी होती हैं जिनसे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मिसाल तौर पे ये कहना कि तमाम कौमों के मसावी हकूक़ होने चाहिए, सियासी हकूक़, उनके माशी हकूक़, उनके सकाफ़ती हकूक़, ये सब बराबर होने चाहिए, तमाम ज़ुबानों की बराबरी होनी चाहिए, एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए। ये सब बातें इंतहाई लेजिटिमेट हैं और एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। मगर इसके इर्द-गिर्द जो नैरेटिव वो बनाते हैं, उससे मुझे कई चीज़ों पर बहुत शदीद डिसएग्रीमेंट भी होती है। मिसाल के तौर पे पंजाबी नेशनलिस्ट ही ले लीजिए कि उनके अंदर भी कई मिसकंसेप्शंस हैं। उन्होंने उर्दू ज़बान के हवाले से मिसाल के तौर पे एक नुक्ता नज़र बनाया हुआ है। ये नहीं कि सब ने बनाया हुआ है, मगर ये कि उनके हलकों में मैंने अक्सर ये बात सुनी है। और ना सिर्फ बाय द वे पंजाबी नेशनलिस्टों के अंदर ये बात सुनी है, कई और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ नेशनलिस्ट हैं, उनके हलकों में भी ये बात सुनी है। वो कहते हैं जी उर्दू एक दरबारी ज़ुबान है। गौर से सुनिएगा दोबारा से, ये एक दरबारी ज़ुबान है, यानी कि ये एलीट क्लास की ज़ुबान है और अवामी ज़बानें पाकिस्तान की हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो वग़ैरह। और फिर इसके साथ वो ये तनकीद करते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, हबीब जालिब, अहमद फ़राज़ यानी कि जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के ग्रेट राइटर्स थे, ये तो सब दरबारी ज़बान में बातचीत किया करते थे, ये सब एलिटिस्ट थे। क्यों? क्योंकि ये उर्दू में लिखा करते थे। महज़ इस बुनियाद पे कि ये उर्दू में लिखते हैं, उनको ये करार दे दिया गया कि ये तो कोई एलिटिस्ट काम कर रहे हैं, अपनी जड़ों से अलहदा हो गए, आवाम से अलहदा हो गए। अगर आपने आवाम में काम करना है, तो अवामी ज़बान में बात करना इंतहाई ज़रूरी है। तो लिहाजा उन्होंने अवामी ज़बान में बात नहीं की। एक सच्चा लेफ्टिस्ट जो है, वो तो हमेशा अवाम की ज़बान में ही बात करेगा। ये बात बड़ी मुझे अजीब व गरीब लगती है और मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, मगर इसका जवाब मैं एक सवाल से देना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि हिंदुस्तान यानी कि बरे-सग़ीर की लिंगुआ फ्रैंका क्या है? ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आया कोई लिंगुआ फ्रैंका है कि नहीं? अब मुझे पता है आप मुझे रोक देंगे यहाँ पे, आप कहेंगे सर जी इधर ब्रेक लगा दें। पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो आपने मोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लिंगुआ फ्रैंका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना इंतहाई ज़रूरी है। जब दो लोग जिनकी नेटिव लैंग्वेज, जिनकी मदर लैंग्वेज, जिनकी मदर टंग मुख्तलिफ है, वो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो किस ज़बान में बात करते हैं? ये असल सवाल है। कोई ना कोई कॉमन लैंग्वेज अगर वो डेवलप कर लेते हैं, उसी लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है। लिंगुआ फ्रैंका नेसेसिटी, ज़रूरत की वजह से पैदा होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप तिजारत कर रहे हैं, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी मदर टंग में अगर बात करेंगे तो शायद दूसरा ज़बान समझेगा नहीं, और वो अगर अपनी मदर टंग में बात करेगा तो आप बात नहीं समझेंगे। तो आपको कोई ना कोई कॉमन लैंग्वेज बनानी पड़ती है। ये जो कॉमन लैंग्वेज होती है दो नेटिव लैंग्वेजेस के दरमियान, इसको कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। और ये जो कॉमन लैंग्वेज है, ये अक्सर मिक्सचर होती है सेवरल लैंग्वेजेस की। इसके अंदर कई ज़बानें मिक्स अप हो जाती हैं, मिल जाती हैं। जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे कोई ना कोई लिंगुआ फ्रैंका लाजमी और ज़रूर पैदा होती है। अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो आपको पता हो कि मिसाल तौर पे वेस्टर्न रोमन एम्पायर की लिंगुआ फ्रैंका हुआ करती थी मिडीवल दौर के अंदर लैटिन ज़बान। अब ये ख़त्म हो चुकी है, अब वहाँ पे लैटिन ज़बान नहीं है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की लिंगुआ फ्रैंका हुआ करती थी ग्रीक ज़बान। जी हाँ, और इसी तरह ईरान, सेंट्रल एशिया और इंडिया तक लिंगुआ फ्रैंका एक ज़माने में हुआ करती थी फ़ारसी ज़बान। इसी तरह इस्लामिक एम्पायर के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर लिंगुआ फ्रैंका हुआ करती थी अरबी ज़बान। इवन वो लोग जो जिनकी मदर टंग अरबी नहीं थी, उन्होंने भी अरबी सीख ली ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें। इसी तरह ईस्ट अफ्रीका के अंदर लिंगुआ फ्रैंका है स्वाहिली। तो हर जगह जहाँ पे एक से ज़्यादा ज़बान के लोग मिलते हैं, वहाँ पे वो कोई ना कोई लिंगुआ फ्रैंका बना लेते हैं। इनफैक्ट जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर हमें नज़र आता है और जब से हमें ये नज़र आता है कि दुनिया के अंदर तिजारत तेज़ होती चली गई है, तो दुनिया की भी अब एक लिंगुआ फ्रैंका बन चुकी है और वो है अंग्रेज़ी ज़बान।
آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہوگی مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگریزی زبان کی آکسفورڈ ڈکشنری میں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لفظ ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 6 لاکھ سے زیادہ جو الفاظ انگریزی زبان میں درج ہیں ان میں سے 4 لاکھ لون ورڈز ہیں. لون ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور زبان کا وہ لفظ تھا اور اس کو انگریزی کے اندر شامل کر لیا گیا. انگریزی زبان جس کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ دنیا کی سب سے کامیاب ترین لنگوا فرانکا ہے. یہ کامیاب ترین لنگوا فرانکا ہے ہی اس وجہ سے کہ اس کی 60 سے لے کے 70% اس کے الفاظ، اس کی وکیبلری دوسرے لینگویجز کے الفاظ ہیں، دوسری زبانوں کے الفاظ انگریزی زبان کے اندر شامل کیے گئے ہیں. انگریزی زبان اندازہ کریں کہ میجورٹی الفاظ انگریزی زبان کے اوریجنل الفاظ ہیں ہی نہیں. مثال کے طور پہ سائنس، لا، ریلیجن کا معاملہ ہو تو انہوں نے لیٹن زبان سے الفاظ لیے ہوئے. گورنمنٹ، آرٹ، فیشن کا معاملہ ہو تو انہوں نے فرینچ زبان سے الفاظ لیے ہوئے. میڈیسن، فلسفی، سائنس کا معاملہ ہو تو گریک زبان سے الفاظ لیے ہوئے. ان کی جو کور ووکیبلری ہے جس کو اینگلو سیکسن روٹس کہتے ہیں وہ جرمینک ہے. اسی طرح نارس سے انہوں نے کئی الفاظ لیے ہوئے، اسکائی، ایگ، دے. ڈچ زبان سے ٹریڈ اور میری ٹائم کے الفاظ، یاٹ، فریٹ وغیرہ لیے ہوئے. عربک سے میتھ، سائنس، لگژری گڈس کے کئی الفاظ انہوں نے لیے ہوئے، الجبرا، شوگر وغیرہ. ہندوستانی سے انہوں نے کئی الفاظ لیے ہوئے، جی ہاں، بنگلو یا شیمپو وغیرہ یہ کلونیل ایریا کے پیریڈ کے اندر انہوں نے لے لیے تھے. اسپینش اور اٹیلین سے انہوں نے فوڈ، میوزک، کلچر کے حوالے سے ٹماٹو، پیانو، کئی الفاظ لیے ہوئے. تو کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے. ہمیں یہاں پہ سبق جو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی لینگویج کو بڑا پیور ہونا چاہیے. آپ اردو کے اندر پنجابی کا لفظ شامل کر لیتے ہیں، بڑی پیڑی گل ہے. یا آپ جو ہے اردو کے اندر انگریزی کا لفظ یا پنجابی کے اندر انگریزی کا لفظ تسی شامل کر لیتے ہو. بھاجی ٹائم کی ہویا ہے، وہ کہتے ہیں اوئے ہوئے آپ نے تو زبان تباہ و برباد کر دی. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کوئی بھی دنیا کی زبان پیور زبان نہیں ہوتی، یہ سب میتھولوجی ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر یہ نیشنلسٹ لوگ ہی میتھولوجی پیدا کرتے ہیں. کوئی زبان پیور رہ ہی نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں. جہاں پہ ایک زبان کے لوگ اور دوسرے زبان کے لوگوں کا انٹریکشن ہوگا وہاں پہ دوسری زبان کے الفاظ پہلی زبان کے اندر اینڈ وائسی ورسا ضرور شامل ہوں گے. کوئی بھی زبان فکسڈ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی زبان دنیا کے اندر آج تک پیدا نہیں ہوئی جو کہ تمام تاریخ میں بس ایک ہی طرح چلتی رہی. نہیں، زبانیں ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے. جہاں ان کی اپنی زندگی ہے وہاں ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے. جس طرح سنسکرت اور لیٹن کو اب ڈیڈ لینگویجز کہا جاتا ہے. اس پہ بڑے لوگ افینڈ ہو جائیں گے، کہیں نہیں جی، نہیں، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں سنسکرت ڈیڈ نہیں ہے، لیٹن ڈیڈ نہیں ہے. مگر حقیقت یہی ہے کہ اب عوام سنسکرت اور لیٹن نہیں بولتی اور کئی نئی زبانی پرانی زبانوں کے اندر سے پیدا ہو جاتی ہیں. لینگویجز جو ہیں مرج بھی کرتی ہیں، دو زبانیں آپس میں مل بھی جاتی ہیں اور ایک لینگویج سے کئی اور لینگویجز پیدا ہو جاتی ہیں. اتنی فیسینیٹنگ قسم کی بات ہے کہ جس طرح ڈارونس تھیوری آف ایوولوشن ہے اسی طرح لینگویجز کی بھی پوری ایک تھیوری آف ایوولوشن اور پوری ایک ہسٹری آف ایوولوشن ہے. اچھا، اب اوریجنل سوال پر واپس آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹرن رومن ایمپائر کی لنگوا فرانکا ہوتی تھی لیٹن، ایسٹرن رومن ایمپائر کی لنگوا فرانکا ہوتی تھی گریک. میں نے آپ کو بتایا کہ افریقہ کے اندر سواہلی ایک لنگوا فرانکا ہے. میں نے آپ کو بتایا مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا کے اندر عربی اور فارسی ایک لنگوا فرانکا کے طور پر کام کرتی رہی ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا برے صغیر کے اندر بھی لنگوا فرانکاز کو رہی ہیں؟ کیا نارتھ انڈیا کے اندر بھی کوئی لنگوا فرانکاز نہیں ہے؟ آخر کار یہاں پہ کئی مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، کئی مختلف قسم کی زبانیں ہیں اور یہ ایک بہت قدیم تہذیب ہے اور ہمارے آپس کے انٹریکشنز بھی ہوتے رہے ہیں، تجارت بھی کرتے رہے ہیں، ایمپائرز بھی بناتے رہے ہیں، سلطنتیں بھی بناتے رہے ہیں، حکومتیں بھی بناتے رہے ہیں. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اتنی لمبی تاریخ کے اندر ابھی تک کوئی لنگوا فرانکا نہیں ہم نے پیدا کی ہوگی؟ جس تہذیب نے اتنے بڑے بڑے آرکیٹیکچرل مارولز کر دیے ہوں، تاج محل جیسی خوبصورت چیزیں بنا دی ہوں، جس میں کئی مختلف قسم کی ریلیجنز ہوں اور ریلیجن کی ہسٹری کتنی پرانی ہو اور اس پہ کتنی اسکالرشپ ہوئی ہو، جس نے اتنی زبردست شاعری، اتنی زبردست آرٹ اور میوزک پیدا کیا. کیا آپ کا یہ تصور ہے کہ ہم لوگوں نے، نارتھ انڈینز نے، کبھی کوئی لنگوا فرانکا ہی نہیں بنائی تھی؟ جی، اگر آپ کا یہ تصور ہے تو غلط ہے. لنگوا فرانکا ہم نے بنائی تھی اور اس لنگوا فرانکا کا نام ہے ہندوستانی. جی ہاں، آئیے میں آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی ایولیوشن کس طرح ہوئی. 5ویں سے 12ویں صدی کے درمیان آہستہ آہستہ بتدریج سنسکرت تبدیل ہوتی چلی گئی اور وہ مختلف پراکرت زبانیں بنتی چلی گئیں. پراکرت ایک قسم کی سنسکرت تھی مگر جو کہ
عام لوگ بولتے تھے, ایوری ڈے اسپوکن لینگویج تھی. پراکرت کوئی ایک زبان نہیں, مختلف قسم کے ڈائلیکٹس اور زبانیں اس کے اندر شامل ہیں, مگر یہ ایولیوشن آلریڈی 5th to 12th سینچری ہو چکی تھی. پھر 6th to 13th سینچری مزید پراکرت کے اندر اور ایولیوشن آئی, اور اب اپا بھرمشا کی فارمز ڈیولپ ہوئیں, اور یہ وہ فارمز تھیں جو کہ پنجابی, بنگالی, براج, کھڑی بولی وغیرہ میں ڈیولپ ہو گئیں. یعنی ان سے پہلے یہ بیسک فارم تھی. یعنی کہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 5th سینچری سے 12th سینچری کے اندر ٹرانسفارمیشن کیا ہوئی کہ سنسکرت مختلف پراکرت زبانیں بنی اس سے, جو ایوری ڈے قسم کی سنسکرت تھی, اور اس میں سے پھر اپا بھرمشا کی مختلف فارمز ڈیولپ ہوئیں, اور ان میں سے بعد میں جا کے پنجابی, بنگالی, براج یا کھڑی بولی وغیرہ ڈیولپ ہوئی. اب نارتھ انڈین پلین میں خاص طور پہ یو پی, دلی وغیرہ کے ارد گرد جو مقامی زبانیں تھیں وہ پراکرت زبانیں تھیں, وہ براج اور وہ کھڑی بولی تھی. اور یہاں پہ جب دلی سلطنت قائم ہوئی تو ایک نیا انفلوئنس پیدا ہوا, پرشین, عربک اور ٹرکش الفاظ بھی یہاں پہ شامل ہونے شروع ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 زبانیں ایک طرح سے ایک ہی علاقے میں تھیں, اور ایک ہی علاقے میں یہ مرج ہونی شروع ہو گئی. کون سی 6 زبانیں؟ دوبارہ سنیں, پراکرت, براج, کھڑی بولی, فارسی, عربی اور ترکش. جب یہ زبانیں اکٹھی ہوئیں تو اس کے نتیجے میں ایک نئی زبان پیدا ہوئی, ایک نئی لنگوا فرانکا پیدا ہوئی. اور اس کی ایولیوشن بھی 3 سٹیجز میں ہوئی. سب سے پہلے 10th to 16th سینچری ہندوی پیدا ہوئی. یہ ایک سٹینڈرڈائزڈ لینگویج نہیں تھی کیونکہ اس میں بہت سارے لوکل مختلف اسپوکن ڈائلیکٹس تھے, مگر امیر خسرو صاحب, جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں 13th to 14th سینچری میں انہوں نے جو شاعری کی, تو انہوں نے اپنی شاعری کے حوالے سے یہ کہا کہ میں ہندوی زبان کے اندر اپنی شاعری کر رہا ہوں. اور یہ جو ہندوی زبان تھی یہ لوکل عوام کی زبان تھی, اور وہاں کے اسپوکن ڈائلیکٹس تھے, اور اس کے اندر کئی اس طرح مختلف لفظ شامل ہوتے چلے گئے. پھر 17ویں سے 18ویں صدی میں یہ جو ہندوی تھی یہ مزید تبدیل ہوئی اور اب بن گئی ریختہ. ریختہ کا مطلب ہے پھیلی ہوئی, اسکیٹرڈ, پورڈ وغیرہ. ریختہ وہ زبان ہے جس میں کہ پرشین انفلوئنس شامل ہوا, اس میں پرشین وکیبلری بھی شامل ہوئی, اور اس کے لیے پرشین اسکرپٹ استعمال کی جاتی تھی, اور اسی کے اندر غزل اور مثنوی وغیرہ کمپوز کی جاتی تھی. اور یہ وہ زبان ہے جس کے حوالے سے میر تقی میر اور مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہماری شاعری ریختہ میں ہے. یہ وہ خود لکھتے ہیں اپنی شاعری کے بارے میں بشمول غالب کہ ہماری شاعری ریختہ میں ہے. یعنی کہ ریختہ بیسکلی نہ تو فارسی تھی اور نہ بیسکلی ہندوی تھی, مگر ہندوی اور فارسی کے درمیان ایک قسم کا ورنیکولر ڈیولپ ہوا, اور یہ 17th اور 18th سینچری کی بات ہے. اور پھر 18th سینچری جو مغل پیریڈ ہے اس میں فل طریقے سے ہندوستانی زبان ڈیولپ ہو گئی. اس میں جو گرامر تھی وہ وہی انڈو آرین گرامر تھی, مگر اس میں بہت سارے الفاظ پرشین, عربک اور ٹرکش زبان سے شامل کیے گئے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ مغل کورٹ کی آفیشیل زبان یعنی کہ دربار کی زبان ہندوستانی نہیں تھی. دربار کی زبان تھی فارسی, اور ہندوستانی تھی عام لوگوں کی لنگوا فرانکا. عام لوگوں کی زبان ہندوستانی بنی اور فارسی درباری زبان تھی. اب آگے سنیں کہ کیا ہوا کہ یہ جو ہندوستانی ہے اس کی لٹری ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں مزید 2 رجسٹرز ڈیولپ ہوئے. میں دوبارہ لفظ بولوں گا, آپ یہ نئی بات ہوگی آپ کے لیے. 2 رجسٹرز ڈیولپ ہوئے. وہ کون سے رجسٹرز تھے؟ ایک رجسٹر تھا اردو اور ایک رجسٹر تھا ہندی. اردو رجسٹر زیادہ فارسی سے متاثر تھا اور نستعلیق میں لکھا جاتا تھا, اور ہندی رجسٹر زیادہ سنسکرت سے متاثر تھا, دیو ناگری رسم الخط میں لکھا جاتا تھا. مگر چاہے کوئی اردو بولے یا ہندی بولے اس کی گرامر بالکل ایک جیسی تھی. بول میں وہ میوچلی انٹیلیجبل تھے, یعنی جو اردو بول رہا ہے اور جو ہندی بول رہا ہے وہ ایک دوسرے کو اس پیریڈ میں بھی سمجھ سکتے تھے. اور آپ غور کریں کہ آج کے دور میں بھی ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. ہم انڈیا کی موویز دیکھ سکتے ہیں, وہ ہمارا کوک اسٹوڈیو اور ہمارے ٹی وی کے پی ٹی وی کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں
کیونکہ ہم ایک دوسرے کی زبان تقریباً مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جس زبان کے اندر ہم وربلی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ ہے بنیادی طور پہ ہندوستانی، جس کے دو مختلف رجسٹرز ہیں، ایک اردو اور ہندی۔ ایک سیکنڈ اب آپ کہیں گے سر ادھر ہی بریک لگا دیں، یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا رجسٹر، یہ کیا کوئی کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ رجسٹر کیا ہوتا ہے؟ لنگوسٹکس کے شعبے میں رجسٹر کہتے ہیں کسی سٹائل یا لیول آف فارمیلٹی کو جو کہ پرٹیکولر گروپس، جو کہ مخصوص گروپس اڈاپٹ کر لیں، اپنا لیں کہ جی اس کانٹیکسٹ میں ہم اپنی زبان کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، اس کو کہتے ہیں رجسٹر۔ اور رجسٹر میں ووکیبلری بھی تبدیل ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، ٹون بھی تبدیل ہوتی ہے تھوڑی بہت، اسکرپٹ بھی تبدیل ہو سکتی ہے، ادھر ادھر ہو سکتی ہے، اور اس کی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں سوشل، ریلیجس، پولیٹیکل فیکٹرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مگر جو گرامیٹیکل بیس ہے، پھر سنیے گا، جو اس کی گرامر ہے وہ وہی رہتی ہے۔ یعنی رجسٹر کے اندر ووکیبلری، ٹون، اسکرپٹ تبدیل ہو جاتی ہے مگر گرامر وہی رہتی ہے، اور جب زبان ہی کوئی مختلف ہو تو پھر اس کی گرامر بھی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ سمجھیں ہیں بات کو؟ دوبارہ سے چیز سمجھتے ہیں کہ ایک ہی لنگوسٹک بیس کو آپ دو رجسٹرز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ رجسٹر سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، یہ رجسٹر سماجی بھی ہو سکتے ہیں، یہ رجسٹر ثقافتی بھی ہو سکتے ہیں، مگر دونوں زبان کی در حقیقت گرامر ایک ہی ہوتی ہے، شیڈ ہوتی ہے، مشترک ہوتی ہے، اور سٹائل، ووکیبلری اور اسکرپٹ کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہندی اور اردو زبان میں سٹائل میں یس تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ووکیبلری میں یس تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اردو زبان میں ہم فارسی اور عربی لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہندی زبان کے اندر وہ سنسکرت لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسکرپٹ میں بھی فرق ہے، کیونکہ ہم نستعلیق میں لکھتے ہیں اور وہ دیوناگری میں لکھتے ہیں، یہ بات بھی بات درست ہے، مگر یہ دو چیزیں بیسکلی ایک ہی زبان کے دو مختلف رجسٹرز ہیں، دو مختلف زبانیں نہیں ہیں۔ اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں دنیا کے اندر۔ سربو کرویشین مثال کے طور پہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے، کیونکہ سربینز کرویشینز کو سمجھ سکتے ہیں، کرویشین سربینز کو سمجھ سکتے ہیں، دونوں کا گرامر ایک ہی ہے، تھوڑا تھوڑا انداز صرف فرق ہے، اور جب سربیا اور کرویشیا علیحدہ ہوئے تو انہوں نے اس انداز کو مزید تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کیوں کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ وہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے۔ آج بھی سربینز اور کرویشینز جہاں بھی بیٹھیں گے بآسانی ایک دوسرے کو اسی طرح سے سمجھیں گے جس طرح ہندی اور اردو کے لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہندی اور اردو ہندوستانی زبان کے دو رجسٹرز ہیں۔ ہندی زبان سنسکرتائز رجسٹر ہے دیوناگری اسکرپٹ کے ساتھ، اردو زبان پرشنائزڈ رجسٹر ہے عربک پرشین اسکرپٹ کے ساتھ۔ اب اگر آپ اس پہ مزید اور کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، ایکڈیمک نقطہ نظر، اور اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو روپرٹ شنیل یا کرسٹوفر شیکل کی کتاب ہندی اینڈ اردو سنس 1800 پڑھ لیں، یا ڈاکٹر طارق رحمان فرام ہندی ٹو اردو، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان نے چھاپی اوارڈ وننگ کتاب۔ یہ دو کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ یعنی کہ یہ میں اپنے سے بونگیاں نہیں مار رہا ہوں، یہ میں اپنے سے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، یہ باقاعدہ ایکڈیمکس اور لنگوسٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہندی اور اردو ایک ہی زبان کے دو مختلف رجسٹرز ہیں۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ سر یہ رجسٹرز پھر کس نے پیدا کیا؟ اگر ہم ایک ہی زبان ہندوستانی بول رہے تھے تو رجسٹرز کیوں پیدا ہوئے؟ رجسٹرز دو مختلف اس لیے پیدا ہوئے کہ جو ہندو اپر کلاسز تھیں انہوں نے ہندی رجسٹر پیدا کیا، اور جو مسلم اپر کلاسز تھیں انہوں نے اردو رجسٹر ڈیولپ کیا، مگر جو کامن لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، جو عام لوگ تھے، جو بازار میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، وہ کیا بولتے تھے؟ وہ بولتے تھے ہندوستانی۔ اس کا بیس ہندوستانی تھا، اور جو ہندو اور مسلم ایلیٹس تھیں انہوں نے اس کے علیحدہ علیحدہ رجسٹر ڈیولپ کیے، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے ان رجسٹرز کی بنیاد پہ پوری نیشنلسٹ پالیٹکس کو بھی ڈیولپ کیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار ہندوستانی مغلوں نے نہیں بنائی، ہندوستانی برٹش نے نہیں بنائی، یہ ایک کامن لینگویج ہے جس کو یہاں کے نارتھ انڈیا کے عوام نے ڈیولپ کیا، کیونکہ ان کی ضرورت تھی۔
یہ کسی حکمران نے نہیں بنائی, یہ کسی ڈائنیسٹی نے نہیں بنائی, یہ کسی دربار نے نہیں بنائی, یہ درباری زبان نہیں ہے. انفیکٹ یہ لوگوں سے آرگینکلی پیدا ہوئی. کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ لوگ ملٹی لنگول تھے. جب ان کا آپس میں انٹریکشن ہوا نارتھ انڈین پلین پہ تو, اور خاص طور پہ دلی اور یو پی وغیرہ کے علاقے کے اندر, تو انہوں نے ان زبانوں کو جو وہ بولتے تھے, جو ان کی مدر ٹنگس تھیں, ان کو مرج کر دیا. ہندی اور اردو یعنی کہ ہندوستانی اس نتیجے میں پیدا ہوئی, عوام کے نتیجے میں پیدا ہوئی, اور وہ نارتھ انڈیا کی لنگوا فرانکا بنی. تو نتیجہ آپ کو یہ اخذ کرنا چاہیے کہ ہندوستانی, جس کے 2 رجسٹرز ہیں, اردو اور ہندی, یہ کوئی درباری زبان نہیں ہے. یہ 2 مختلف رجسٹرز ہیں اس زبان کے جو کہ ہندوستان کی لنگوا فرانکا ہے. صرف یورپ کے اندر لنگوا فرانکا نہیں پیدا ہوتی, افریقہ کے اندر لنگوا فرانکا پیدا نہیں ہوتی, صرف مڈل ایسٹ کے اندر لنگوا فرانکا یا چین کے اندر لنگوا فرانکا نہیں پیدا ہوتی. بھائی ہم بھی لنگوا فرانکا پیدا کر سکتے ہیں, اور ہم نے کی. اور یہ لنگوا فرانکا یعنی کہ ہندوستانی 700 ملین لوگ سمجھتے ہیں. یعنی کہ دنیا کے اندر اٹ از ون آف دا موسٹ وائڈلی انڈرسٹوڈ لینگویجز. جی ہاں, 700 ملین لوگ ہندوستانی زبان کو سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس خطے کی, انڈیا کی نہیں, پاکستان کی نہیں, بلکہ پورے نارتھ انڈیا کی لنگوا فرانکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فیض احمد فیض جیسے لوگ اور پروگریسو رائٹرز نے یہ انتخاب کیا کہ ہم ہندوستانی میں لکھیں گے. اس کے 2 مختلف رجسٹرز ہیں, کچھ لوگ ہندی میں لکھ رہے تھے اور کچھ لوگ اردو میں لکھ رہے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو دربار سے کوئی پیار تھا, بالکل الٹ وجہ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو ریکگنائز کرتے تھے. انہوں نے اس پہ 1930s میں لکھا بھی کہ ہندوستان کی لنگوا فرانکا یہ زبان ہے, لہٰذا ہم اس زبان میں اگر بات کریں گے, اپنی شاعری کریں گے, تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پھیلے گی. ان کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندوستان یا نارتھ انڈیا کی لنگوا فرانکا استعمال کی. ہندی بھی استعمال کی اور اردو بھی استعمال کی. ہندوستانی کو نہ تو مغلوں نے پیدا کیا, دیٹ از ٹوٹلی رانگ. مغلز تو فارسی بولتے تھے. نہ ہی برٹش نے پیدا کیا, یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے. آبویسلی وہ تو انگریزی بولتے تھے. ہندوستانی کوئی بھی حکومت نہیں پیدا کرتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی بھی لینگویج ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, انگلش ہو, اردو ہو, ہندوستانی ہو, ہندی ہو, بنگالی ہو, کوئی بھی لینگویج کوئی بھی ریاست پیدا کر ہی نہیں سکتی. ریاست یہ ضرور کر سکتی کہ تھوپ دے کے یہ سیکھ لو یا وہ سیکھ لو, مگر زبانیں ریاست نہیں پیدا کرتی. تو نہ تو ہندوستانی کو مغلوں نے پیدا کیا, نہ ہندوستانی کو برٹش نے پیدا کیا. اگر کسی نے پیدا کیا تو عوام نے پیدا کیا, کیونکہ ان کی ضرورت تھی. یہ کوئی فرنگی زبان نہیں ہے, یہ کوئی ایلیٹس زبان نہیں ہے, یہ بھی عوام نے پیدا کی تھی زبان. اور عوام نے ہندوستانی کو اس لیے ڈیولپ کیا کیونکہ ان کی ضرورت تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں, بات کر سکیں. لہٰذا نارتھ انڈیا کے اندر ہندوستانی ایک لنگوا فرانکا کے طور پر ڈیولپ ہوئی. اور یہ ڈیولپمنٹ تقریباً اس کی تاریخ 1000 سال ہے. اندازہ کریں, It took 1000 years for ہندوستانی to develop. 1000 سال کے بعد جا کے ہندوستانی اپنی موجودہ شکل کے اندر ڈیولپ ہوئی. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہندوستانی کو آپ پاسے ماریں گے اور کہیں گے نہیں ہم کوئی اور لنگوا فرانکا اپنا لیں گے, فرینچ اپنا لیں گے, ایسا بھائی جان نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستانی نارتھ انڈیا کی لنگوا فرانکا ہے, ساؤتھ انڈیا کی لنگوا فرانکا ہندوستانی نہ تو تھی اور نہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ انڈینز جو ہیں وہ ہندوستانی کے بجائے کبھی کبھار انگریزی کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم سے بے شک انگریزی میں بات کر لو مگر ہندوستانی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. آج کے دور کے اندر اگر آپ میری طرح لاہور شہر میں رہتے ہیں یا پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہیں یا کم سے کم نارتھ انڈین پلین پہ رہتے ہیں, تو آپ کو 3 زبانیں آنی چاہیے. ایک ہے آپ کی مادری زبان. اگر آپ پنجابی ہیں تو آپ کو پنجابی آنی چاہیے, سندھی آنی چاہیے, بلوچی آنی چاہیے, آپ کو پشتو آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, بنگالی آنی چاہیے اینڈ سو آن. دوسرا ہے ساؤتھ ایشیا یا نارتھ انڈیا کی لنگوا فرانکا, یہ بھی آپ کو آنی چاہیے کیونکہ نارتھ انڈیا میں اگر آپ نے گپ شپ لگانی ہے, بات چیت کرنی ہے, انٹیلیجبل رہنا ہے, تو آپ کو نارتھ انڈیا کی لنگوا فرانکا چاہیے.
اور اگر آپ نے دنیا کا سٹیزن بننا ہے تو آپ کو دنیا کی لنگوا فرانکا بھی سیکھنی ہے, اور وہ سب سے بڑی لنگوا فرانکا ہے انگریزی زبان. فرینچ بھی ہے, اسپینش اور پورچوگیز بھی ہے, مگر سب سے بڑی کون سی ہے؟ انگریزی زبان اس وقت دنیا کے اندر. تو اپنی لوکل لینگویج بھی سیکھیں, نارتھ انڈیا کی لنگوا فرانکا بھی سیکھیں, اور انگریزی زبان بھی سیکھیں. یہی آج کا در حقیقت جدید تقاضا ہے. اور مزید آپ کو یہ بتاؤں کہ ریاست کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہندوستانی ہمارے گلے میں ٹھوسے, یا اردو یا ہندی ہمارے سر میں ٹھوسے, اور یہ کہ اوئے ہوئے ہوئے یہ تو پڑھنی جو مرضی ہو جائے, یہ ہے وہ ہے, اور دوسری زبانوں کو مارجنلائز کریں. دس از اے ٹوٹلی رانگ پالیسی جو کہ ہماری ریاست نے بھی اپنائی جب یہ کہا کہ اردو جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہوگی, وہ نیشنل لینگویج ہوگی. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو آفیشیل اسٹیٹ نیشنل لینگویج بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی نارتھ انڈیا کی لنگوا فرانکا ہے. اس کو عوام نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا کیونکہ عوام کی یہ ضرورت تھی, اور عوام اس کو سیکھے گی بھی اسی وجہ سے کیونکہ عوام کی یہ ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹھوسیں ہمارے سر پہ, ہم خود بھی سیکھ لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں, اور ہم نے خود ہی سیکھی ہے. جس طرح یورپینز خود بخود انگریزی سیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے, جو لنگوا فرانکا ہے, وہ انگریزی ہے, اور اگر ہم یہ سیکھ لیں گے تو ہم کمیونیکیٹ کر سکیں گے. اسی طرح ہمیں بھی سر میں ٹھوسنے کی اور بچوں پہ ٹھوسنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہندوستانی آلریڈی ہماری کامن لینگویج ہے. اس کے 2 مختلف رجسٹرز ہیں, ان 2 مختلف رجسٹرز میں سے ایک یا دوسرا رجسٹر سیکھنا ہماری ضرورت ہے. اس لیے جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس کو لوگ خود بخود سیکھتے ہیں, اس کو ٹھوسنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو زبردستی کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آخر میں یہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے نیشن کے ساتھ جوڑ دیں کہ جناب عالی پاکستان کی آئیڈینٹی اور شناخت کا مطلب ہے اردو زبان. یہ ہندوستانی زبان یا ہندی زبان کسی ایک نیشن کی نہ تو زبان تھی اور نہ کبھی ہوگی. آپ سر پہ کھڑے ہو جائیں, جو مرضی کوشش کر لیں, کیونکہ اس کی تاریخ, اس کی 1000 سالہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ نارتھ انڈیا کی کامن ہیریٹیج ہے. اس بات کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے. آپ اردو زبان کو یونیکلی پاکستانی زبان بنانے میں کامیاب آج بھی نہیں ہے. اردو زبان انڈیا کے اندر بھی بولی جاتی ہے, وہاں سے بھی شاعری اور وہاں سے بھی لکھا جاتا ہے, اور اسی طرح ہندوستانی زبان صرف اور صرف انڈیا کی زبان نہیں رہے گی, وہ نارتھ انڈیا کی زبان ہوگی. ساؤتھ انڈیا کے اندر ویسے ہی ہندوستانی کو وہ لنگوا فرانکا نہیں مانتے. یہ اصل میں تاریخی ڈیولپمنٹس ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستانی نارتھ انڈیا کی کامن ہیریٹیج ہے اور رہے گی. امید ہے کہ آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا, اور لینگویج پالیٹکس میں کم سے کم جو نیشنلسٹ فریم ورک ہمارے دوست بناتے ہیں اس سے باہر آ کے ان زبانوں کے بارے میں آپ سوچنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. اپنے سوال ضرور بھیجیے گا اور ویڈیو بھی ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.